कह रहा हूँ ज्यादा तर लोगों को जिनसी ख्वाहिशात पूरा करना आता ही नहीं है। अक्सर लड़कियों को पसंद होता है कि उनके साथ जो है वो सख्ती के साथ या तशद्दुद करके जो है वो किया जाए। जितना वो तशद्दुद करते हैं जिनसी एक्टिविटी में, इस हद तक तशद्दुद है, बड़ी लाइट सी पेन, लेकिन वो पेन मजे वाली पेन। खवातीन के अपने शोहर के साथ जो है वो अपनी सहेली की शादी करवा देती हैं। ऐसी बीवी आपको मिली तो आप पछताएं। लड़के जो हैं वो बड़ी उम्र की खवातीन सर्च कर रहे होते, तलाश कर रहे होते, तो इसकी क्या वजह? आंटियां जो है वो यंग लड़कों को पिक करती हैं और उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर लेती है। समझता हूँ कि शिकार करती है ना आंटियां लड़कों का, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। मोहब्बत की सिंबल है जी ताजमहल। ताजमहल खुद गर्जी की और खुद पसंदी की अलामत है कि महबूबा है इनकी मरी कैसे, वो 14वें बच्चे की 12वें या 14वें बच्चे की जचगी के दौरान मरी। हीर रांझा, लैला मजनू, सस्से पुन्नू, सोनी महिवाल, ये सारे के सारे नफ्सियाती मरीज थे। दिल फेंकना है ये भी बीमारियां। लेकिन कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं उनको जिंदगी में वो 10-12 दफा सच्चे प्यार हो जाते हैं। लड़के की उम्र है 18 या 20 साल, वहीं पर वो एक खातून है जो कि 45 साल की। लड़के को कोई फिजिकली या मेडिकली इन फ्यूचर जाके कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बीमारी जिसको अक्सर आप 8 मार्च में सड़कों पर देखते होंगे, वो बीमारी क्या है? बीमारी है हम जिन्स परस्ती। तो ये क्या बीमारी है? क्या ये बिल्ट इन होती है या बाद में किसी तरीके से डेवलप की जाती है? इस तरह के तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारियां हैं क्या और ये कैसे लोगों को लाहक हो जाती हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से मैं हैं? ठीक हूँ, थैंक यू। सर जैसा कि हम जिन्स परस्ती की बात हो रही है, तो ये क्या बीमारी बिल्ट इन होती है? देखिए, जहाँ तक हम जिन्स परस्ती की बात है तो इसको कुछ लोग बीमारी कहते हैं, कुछ लोग बीमारी नहीं कहते। मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग इसको नॉर्मल कहते हैं, कुछ लोग इसको बीमारी कहते हैं। जहाँ तक हम जिन्स परस्ती लोग करते क्यों है, तो देखिए हम जिन्स परस्ती ये एक कुदरती अमल है। ये किसी इंसान के अंदर होता है। दुनिया के ज्यादातर इंसान जो है वो हम जिन्स परस्त नहीं है, यानी कि उनकी जो एक्टिविटी है, सेक्सुअल एक्टिविटी, उनको सेटिस्फेक्शन होती है ऑपोजिट जेंडर के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ। मर्द औरत का जो मामला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो बने ही ऐसे होते हैं कि उनको जो सेटिस्फेक्शन है, उनकी जो ख्वाहिश की सेटिस्फेक्शन है, जिनसी ख्वाहिश की, वो पूरी ही होती है एक के साथ। यानी कि हम जिन्स परस्ती में मर्द है तो मर्द के साथ, और औरत है तो औरत के साथ। अब ये उनके अंदर है, कुदरती है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये लोग भले ही ऐसे होते हैं, इस चीज को कोई दुनिया का डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जो ऐसा बना है उसने ऐसा ही रहना है। 100% हम जिन्स परस्त बिल्ट इन होते हैं या कुछ बाद में भी देख कर या माशरे में से सीख कर या कुछ इस तरह? देखिए, उसमें 2-3 चीजें हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कि होते ही ऐसे हैं, उनको आप कुछ भी कर लें उनको बदला नहीं जा सकता, वो बने ही ऐसे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक खास तरह की एक्टिविटी के करते करते वो उनमें ये चीज डेवलप हो जाती है। बहरहाल उनको बदला जा सकता है। आमतौर पे देखें कि ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे जो मामलात जिसमें ज्यादा लड़कों का एक दूसरे से मेल मिलाप ज्यादा होता है, बाहर हो गया या किसी भी गैदरिंग में, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम जिन्स परस्ती ज्यादा हो जाती है, लड़कों के मामलात ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल्स में आप देख लें, वहां पे आमतौर पर लड़कियों के जो इस तरह के जिनसी ताल्लुकात है वो ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में इकट्ठे रहना और मौके ज्यादा मिले। इसमें फिर ये होता है कि एक हद तक मामलात करते करते आदत पड़ जाती है। तो ये दोनों चीजें हैं। कुछ लोगों में नेचुरल है, जिनमें नेचुरल है, कुदरती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद जिन लोगों में ये डेवलप हो जाती है, बहरहाल उनको मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से होती है, उनको चेंज कर सकते हैं। और बाय द वे मैं आपको बताऊं कि हम जिन्स परस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती, हम जिन्स परस्ती जानवरों में भी होती है। ये कबूतरों में भी देखी गई है, कबूतर भी हम जिन्स परस्त होते हैं। अच्छा, एक नई बीमारी कह लें या एक नई स्कीम कह लें हम जिन्स परस्ती को पूरा करने के लिए, जो खवातीन कर सकती हैं या कर भी रही हैं, कि अपने शोहर के साथ जो है वो अपनी सहेली की शादी करवा देती हैं। देखिए जी, ये आजकल सोशल मीडिया में बड़ी वायरल चीजें हो रही हैं कि एक औरत ने दूसरी और अपनी सहेली के साथ अपने हस्बैंड की शादी करा दी, और बहुत सारे ऐसे मामला था। लोग भी बड़ा इसको देखते हैं कि ये कैसी है, और बाय द वे मर्दों को बहुत पसंद है कि अच्छा ऐसी बीवी तो हर एक को मिलनी चाहिए। लेकिन जनाब, ऐसी बीवी आपको मिली तो आप पछताएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो दोनों औरतें हैं वो तो आपस में एक दूसरे से, उनका तो कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर है, वैसे वो अपनी ये जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिशें औरतें पूरा नहीं
کر سکتی, تو انہوں نے کیا کیا کہ چلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی کرا دیتی ہوں, ہسبینڈ بھی خوش کہ میری 2 بیویاں ہو گئی, اور اس میں جب ہسبینڈ کے بیویاں بھی خوش کہ ہسبینڈ بھی مل گیا, اور آپس میں جو ہمارے جنسی خواہشات ہیں عورتوں کے آپس میں وہ بھی پورے کر لیں گے. یہ جتنی سوشل میڈیا پہ ایسی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر میں یہی معاملات ہے کہ عورت نے کہا کہ میں کیسے دوسری عورت کو اپنے پاس رکھوں, کیسے جنسی خواہشی سے پوری کروں, ہسبینڈ سے شادی کرا دیتی ہوں. مطلب کھلونا بالکل بالکل, دیکھیں نا دونوں کی خواہشیں پوری ہوگی نا. بالکل. اچھا اب ظاہر ہے جیسے شادی کی بات ہو رہی ہے تو شادی کے بعد ظاہر ہے ہم بستری جو ہے وہ ایک ظاہر اہم ایلیمنٹ ہے. اب ہم بستری کی بات کی جائے تو آج کل کا جو زیادہ رجحان ہے وہ کیا ہے, یہ کہہ لیں کہ اکثر لڑکوں کو پسند ہوتا ہے ڈومیننس آن بیڈ, اکثر لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کے ساتھ یا تشدد کر کے جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ بھی کوئی بیماری ہے یا؟ اچھا دیکھیں جی, اس میں ایک بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو, یہ میں اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, زیادہ تر لوگوں کو سیکشول ایکٹیویٹی, جنسی خواہشات پورا کرنا آتا ہی نہیں ہے. ان کو ٹھیک طرح سے یہ پرفارم ہی نہیں کرنا آتا زیادہ تر لوگوں کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ڈومینیٹ کرے یا سبمسو ہو, مثال مطلب کہ مختلف طریقے سے جنسی خواہشات کو میاں بیوی کے تعلقات میں پورا کرنا, یہ بالکل نارمل چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا, کسی شخص کو کوئی کلر پسند ہوتا ہے, کسی دوسرے شخص کو کوئی کلر پسند ہوتا ہے. یہ جنسی خواہش بھی ایسے ہی ہے جیسے کھانا کھانا ہے, کسی کا کوئی من پسند کھانا ہوتا ہے, کسی کو کوئی دوسرا پسند ہوتا ہے. اسی طرح سے جنسی خواہش میں بھی کسی کو کچھ کرنا پسند ہے, کسی دوسرے شخص کو کچھ کرنا پسند ہے. تو اس میں عام طور پہ میرا خیال ہے اس کو بیماری کے کانٹیکس میں نہیں لینا چاہیے. یہ چیزیں بالکل بڑی نارمل ہے. یہ ہم اور بائی دا وے لوگ چھپ چھپا کے کرتے تو ہے ایسے, لیکن منہ سے اظہار نہیں کرتے. ایک منافقت کا کلچر ہے نا, کرتے ہم سارے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جی اس کو ہم بتانا نہیں پسند کرتے. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. جیسے بالکل جی ہسبینڈ وائف کا آپس میں تعلق ہے, وہ جیسے ایک دوسرے کی سیٹسفیکشن ہے, آپ کو ویسے ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. اگر وائف کو ایک چیز پسند ہے, اس کو عام زبان میں کہہ لیں کہ وائف کو اگر پسند ہے کچھ خاص چیزیں ان کا ہسبینڈ ان سے کے ساتھ کرے تو بالکل ہسبینڈ کو کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہسبینڈ کو پسند ہے کہ جنسی خواہشات میں خاص چیزیں وائف کو کرنی چاہیے تو بالکل ان کو کرنی چاہیے. اچھا اس کی بھی کوئی ظاہر ہے حد ہوگی. اب ظاہر ہے تشدد کی بھی حد ہے. اگر اب فرض کریں کوئی خاتون چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد, سٹکس کا استعمال ہم کہہ لیں, سٹکس کا استعمال ہو رہا ہے, یا اکثر وہ ایک کینڈل ویکس بھی ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ بھی نارمل میں دیکھیں جہاں تک تشدد کی بات ہے یہ بالکل ایک جینر ہے, اس میں سیکشل سیٹسفیکشن اس طرح سے کچھ لوگوں کو ملتی ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں یہ وہ تشدد اتنا نہیں ہے کہ مار پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ کوئی درد ہو رہی ہے. یہ تو بالکل ایک لائٹ سی پین اس کو کہہ لیں. جتنا وہ تشدد کرتے ہیں جنسی ایکٹیویٹی میں, یہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ بڑی وہ آج کل وائرل ہے جسی ڈیڈی والی, تو اس میں بیسیکلی اتنا تشدد نہیں ہے کہ جی آپ کو کوئی درد ہو, وہ اس حد تک تشدد ہے, بڑی لائٹ سی پین, لیکن وہ پین مزے والی پین, تو وہ ہم عام طور پہ تشدد سمجھتے ہیں. مزے میں درد, جی بالکل, یہ بڑی لائٹ پین ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, اب کسی کپل کی ایسے سیٹسفیکشن ہے تو اب اس میں کیا ہے, ان کی سیٹسفیکشن ہی ایسے ہے. اب یہ لیکن دونوں کو دیکھنا پڑے گا. اب دیکھیں نا, وہ جسی کے ہسبینڈ کی اس میں سیٹسفیکشن ہے, جسی کو یہ پسند نہیں ہے, تو یہ دونوں کا دیکھنا ہوتا ہے. اچھا یہی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں پر عورت کو لگے کہ اب یہ جو چیز ہے تجاوز کر رہی ہے, اب مجھے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے, یا شوہر کو لگے کہ اب یہ جو خاتون کی, میری بیوی کی یہ جو اب خواہش ہے, مطلب ایک لمٹ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہاں تک کی لمٹ ہے؟ دیکھیں لمٹ یہاں تک ہے جتنی آپ کا پارٹنر برداشت کر لے. مثلاً کہ اگر آپ کی کچھ سیکشول نیڈز ہیں, کسی مرد کی ہیں یا کسی عورت کی ہیں, اگر تو آپ کا پارٹنر اس کے ساتھ کہہ لیں کہ قدم سے قدم ملا کے چل پا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی دونوں میاں بیوی راضی ہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کیا کرے گا, تو اگر تو راضی ہیں, اور بائی دا وے راضی ہونا چاہیے نا ایک دوسرے کا, آپ نے خیال کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے جنسی خواہش کی تسکین کیسے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے, پھر ان کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہوتے ہیں, اور بائی دا وے عورتوں کے بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو آپ کی عورت کی آپ سے ڈیمانڈ ہے وہ بھائی وہ آپ پوری کر دیں, اس کی بجائے کہ وہ باہر جائے. ایکسٹرا میرٹل افیئر آج کل عورتوں کے بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دیں, اس کے بجائے کہ وہ باہر جائے. کتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کریں, باہر نہ جانا پڑے دونوں کو. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ حد کیا ہے, حد وہ ہے جہاں پہ دونوں کی سیٹسفیکشن ہے. اگر ایک شخص کے لیے, ایک پارٹنر کے لیے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی سیکچولی, کہ وہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ اس چیز سے کمفرٹیبل نہیں ہے, تو یہ حد ہے.
اگر اس کے علاوہ آپ دونوں ایک دوسرے کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی آپ کی, تو آپ کا اگر ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں. غلط بات اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو اس کی مرضی کے مطابق سیٹسفائی کرنا زیادہ پسند کریں گے, یا پھر آپ کی بیوی یا آپ کا ہسبینڈ جو وہ باہر جا کے ایکسٹرا میریٹل افیئر کرے اور وہاں سے پوری کریں گے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اچھا بات کرتے ہیں کہ دل پھینک لوگوں کی, وہ ظاہر مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں, تو یہ جو دل پھینکنا ہے یہ بھی بیماری ہم کہیں گے یا اس کو دیکھیں عادت کہیں گے؟ اگر کبھی کبھی تو دل پھینکا جائے تو یہ بیماری نہیں ہے, لیکن کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے, وہ بار بار جو ہے نا دل پھینکتے رہتے ہیں. عرف عام میں ان کو بہت دفعہ سچا پیار ہو جاتا ہے, یہ بیماری ہے بائی دا وے, کہ چلے ایک آدھ دفعہ ہو گیا, سب کو ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لڑکے لڑکی ایسے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں 10-12 دفعہ سچے پیار ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے, یہ تو ایک بار الگ بیماری ہے کہ جی آپ کو اتنے سارے سچے پیار ہو گئے. اس میں نا پھر ایک چیز یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیار, لو, محبت, عشق کی نا تعریف ہی غلط ہے. یہاں پہ اپنے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی اس ایج میں آپ کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو اٹس اوکے, نو پرابلم, آپ اپنے والدین سے بات کر کے اچھے طریقے سے اس کو آپ شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, ہم نے پیار, محبت, عشق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ فلموں ڈراموں سے سیکھی ہے. لیلا مجنو, ہیر رانجھا, سونی مہیوال, سسی پونو, ان سے سیکھی ہے. بائی دا وے ہیر رانجھا, لیلا مجنو, سسی پونو, سونی مہیوال, یہ سارے کے سارے نفسیاتی مریض تھے. بالکل دیکھیں نا جی, اگر آپ کو ایک دوسرے سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے, وہ جی یہ جو عشق تو کھال کھچاتا ہے, گھنگرو باندھ چاہتا ہے, یہ جی جھکا نہیں دریاؤں میں صحراؤں میں. او بھائی یہ عشق جو ہے یہ صحراؤں دریاؤں میں کرنے کیا گیا تھا؟ آپ کو آج کل کے دور میں اگر ایک لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے اور آپ کا کوئی معاملہ چل سکتے ہیں, بھی پیرنٹ سے بات کریں, ان کو پیرنٹ سے بات کر کے آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے چیزوں کو چلا سکتے ہیں پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ, پیرنٹس کی مرضی کو بلائے طاق رکھ کے نہیں. اب جتنے یہ جو میں نے آپ کو بتائی لیلا مجنو, ہیر رانجھا, یہ تو سارے بے راہ روی کا شکار تھے کہ جی وہ جی صحراؤں میں چلے گئے, دریاؤں میں چلے گئے, اور پھر اس کو ہم نے بڑے غلط طریقے سے عشق حقیقی کا نام دے دیا ہے. اور بھائی رومیو جولیٹ جو ہے, لیلا مجنو, کون سا عشق حقیقی؟ لڑکے لڑکی کا پیار ہے, بے راہ روی کا دونوں شکار ہے, کون سا عشق حقیقی؟ اور پھر بائی دا وے بات یہ ہے کہ کیا لوگ چاہیں گے کہ ان کا بیٹا مجنو بنے, ان کی بیٹی جو ہے لیلا بنے یا ہیر بنے؟ نہیں. تو دیکھیں یہ ایک کلچر ہم نے ایک ایسا ڈیولپ کر لیا ہے کہ جس میں حقیقت کچھ اور ہے, افسانے کچھ اور ہیں. جتنے یہ کریکٹر تھے سارے کے سارے ذہنی طور پہ بیمار لوگ تھے, مریض تھے. آج کل کے نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پسند آتا ہے, ماں باپ سے بات کریں. دیکھیں نا جی, شادی ہے, شادی ناپسند کی تو نہیں ہونی چاہیے, شادی تو پسند کی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ناپسند کی ہو تو پھر بعد میں مسئلے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا تو ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے, آپ ان سے بات کریں کہ جی یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کریں. یہ جو نفسیاتی مریض ہے لیلا مجنو, ان کے پیچھے لگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, یہ پیار کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, آج کل جی بڑی پیار کی نشانی ہے جی, محبت کی سمبل ہے جی, تاج محل. تاج محل خود غرضی کی اور خود پسندی کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ محبت آپ کو ہوگی وہ بادشاہ سلامت کو ممتاز کے ساتھ, وہ کتنی آپ کی بیوی تھی, کون سی یہ محبت ہے جو آپ کو 10ویں 12ویں آپ کی بیوی تھی؟ محبت ایک دفعہ ہوگی, سمجھ میں آ گئی, یہ کون سی آپ کی محبت ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں پھر کیا ہوا, وہ جو ایکسپائر کیسے ہوئی, وہ جو آپ کی محبوبہ ہے ان کی مری کیسے؟ وہ 14ویں بچے کی, 12ویں یا 14ویں بچے کی زچگی کے دوران مری, اس کا کوئی خیال نہیں رکھا آپ نے, اس کو مر گئی. اس کے بعد جی کیا کیا جی, تاج محل بنا دیا, وہ جنہوں نے بنایا وہ ان بیچاروں کے ہاتھ کاٹ دیے. جی محبت کی نشانی, یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی محبت نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ شاید لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ممتاز کی ایکس مری, اس کے بعد اپنی سالی سے یعنی کہ ممتاز کی بہن سے محبت, جو عاشق صاحب تھے انہوں نے شادی کر رہی. اب لگتا ہے ایسے کہ جیسے وہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے, کیونکہ یہ جائز نہیں نا 2 بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم پہ شادی کرنا. اب یہ محبت کی نشانی ہے, یہ نہ اس کا خیال کیا, وہ 10ویں 12ویں آپ کی بیوی تھی, اتنے بچے آپ نے پیدا کر لیے, وہ جیسے ہی مری ہے اس کی بہن کے ساتھ آپ نے شادی کر لی, اس کے بعد جی تاج محل بنا دیا, مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے, جی محبت ہے, جی محبت ہے. تو یہ سارے نفسیاتی مرض ہیں, یہ جو لیلا مجنو, ہیر رانجھا, سونی مہیوال, یہ سارے نوجوانوں کو اس طرف نہیں جانا. آگے بہت بے راہ روی اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, جگہ جگہ گلی گلی ہیر رانجھے جو ہیں وہ چلتے پھرے ہیں. اور بالکل یہ آپ بات یاد رکھیں, کوئی یہ حقیقی محبت نہیں تھی. اگر لیلا مجنو, سونی مہیوال, سسی پونو کی حقیقی محبت تھی تو پھر
رکشے کے پیچھے, لڑکیوں کے رکشے کے پیچھے نمبر پھینکنے والے لوفر کی بھی پھر سچی محبت ہے. یہ جو گلی کی نکڑ پہ لوفر کھڑے ہیں ان کی بھی سچی محبت ہے. یہ جو گھر سے بھاگ کے لڑکیاں شادیاں کرتی ہیں ان کی بھی سچی محبت ہے. حالانکہ لیلا مجنو, رومیو جولیٹ بھی غلط تھے, یہ بھی سارے غلط تھے, غلط ہیں. کوئی حقیقی محبت نہیں ہے, یہ مجازی ہے سارے. اس کو حقیقت کا لو کا جامہ نہ پہنائے. محبت ایک دیکھیں ایک بڑا ایک بہترین جذبہ ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے, انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے, خدا سے عشق ہوتا ہے, اپنے مذہب سے عشق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لڑکی سے بھی ہوتا ہے آپ کو. لیکن یہ جو ہم نے افسانے اس قدر پھیلا دیے, یہ آج کل ایک بے راہ روی کی بہت بڑی اس کی ایک وجہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بے راہ روی سے بچانا ہے. بالکل میں اس حق میں ہوں, شادی پسند کی ہونی چاہیے, لیکن شادی پسند کی ہو, بے راہ روی کی شادی نہ ہو. آپ ماں باپ سے بات کریں, انہوں نے زندگی گزاری ہے, بھئی یہ کیا بات ہوئی, محبت ہو گئی جی, وہ تو پھر وہی بات آ گئی نا, ریگستانوں میں ادھر ادھر محبت ادھر کرنے کیا گئی تھی. جس ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا, جس سوسائٹی نے آپ رہے, ان کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. ایسے ہی بس جی 2-4 دن کی محبت ہوگی, اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, محبت میں آپ ٹکتے بھی نہیں ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ریلیشن شپ کے معاملات دیکھ رہے ہیں, جو جن زی کے ریلیشن شپ کے معاملات ہیں, بہت مختلف قسم کے آج کل چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو سچویشن شپ ہے کہ اس میں جی آپ کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جی اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. مطلب سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے سچویشن شپ میں, لیکن آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. لیکن آج کل تو اتنے عجیب عجیب قسم کے نوجوانوں کے ریلیشن شپ ہیں کہ سچویشن شپ تو بیچاری لگتی ہے اس کے سامنے, فرینڈ ود بینیفٹس, یہ ایک نئی چیز ہے جی. اس کے بعد جی پھر آپ دیکھیں کہ بریڈ کرمنگ, سافٹ لانچنگ, یہ میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے کہ ایک کے ساتھ کمیٹڈ ہے, باقی دوسرا یا دوسری اس نے تھوڑا سا بیک اپ پلان رکھا ہے کہ جیسے ہی اس کے ساتھ میرے معاملات بگڑیں گے فوری طور پہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ آج کل یہ بھی ریلیشن شپ چل رہا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کمیٹڈ ہے, دوسرے کے ساتھ 3-4 ویسے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی آج کل کا ریلیشن شپ ہے. اور ان ساری چیزوں کو ہم نے پیار کا نام دے دیا ہے. اب یہ پیار تو نہیں ہے, یہ محبت لو کون سا ہے, یہ بے راہ روی. اور اس میں پھر دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے, ایک آج کل معاشرے کی تلخ حقیقت ہے, ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہے نا آج کل بڑے زیادہ ہو گئے. وہ ایک بہرحال معاشرے میں بے راہ روی کی ایک وجہ بن رہی ہے. اب دیکھیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر عورتوں کے زیادہ ہے, یہ ہمیں آج کل معاشرے میں پتہ چلتا. اب دیکھیں افسوسناک بات ہے نا, دیکھیں کس طرف ہمارا جو معاشرہ ہے یہ چل پڑا ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, یہ پوری ہم نے اپنے معاشرے کی ڈائریکشن درست کرنی ہے, نہیں تو جس طرف ہم چل پڑے ہیں یہ معاملات جو ہیں یہ کہیں ٹھیک جگہ پہ نہیں جا رہے. اچھا اگر کوئی لڑکا ہے, اس کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے, یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے, تو اپروچ کرنے کا کیا طریقہ ہے, یا امپریس کہہ لیں یا اپروچ کرنا ہو؟ دیکھیے اگر کوئی پسند آ جاتا ہے سب سے اچھا طریقہ تو یہ آپ کہہ دیں کہ آپ کو پسند آ گیا یا آ گئی ہے, اس کو ڈائریکٹ اپروچ کر لیں, اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں تک نا آج کل تھوڑے سے معاملات بھی ہیں, کچھ نا سوشل میڈیا نے ایک خاص حد تک عورتوں کا نا, لڑکیوں کا کچھ تھوڑا سا میں کہنا چاہوں تو دماغ خراب کر دیا ہے. ان کو چاہیے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نا, ایک ایوریج لڑکی ہے, وہ سوشل میڈیا نے اس کو پرنسس بنا دی ہے. اس پرنسس کو پتہ کیا ایوریج ہے, خود ایوریج ہے. لڑکا کیسا چاہیے, دکھنے میں بڑا ہینڈسم ہونا چاہیے, BMW یا اس سے بڑی اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, فلاں اس کا بنگلہ ہونا چاہیے, فیم ہونی چاہیے, بالکل کوئی رومانٹک ہیرو ہونا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز آئی ہوگی. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے پھر معاملات جو آپ کے خراب ہوتے ہیں. وہ جی ہمیں تو جی وہی بندہ اپروچ کرے جو اس طرح سے ہو, ایسا تو نہیں ہوتا پھر. اور پھر عام طور پہ لڑکوں کا بھی پھر کچھ حصہ کے معاملات ہیں. تو یہ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات پوچھی کہ اپروچ کیسے کرنا ہے, یہ بالکل ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر دینا چاہیے. لیکن اس کے بعد اپروچ کرنے کے بعد معاملات شروع ہوتے ہیں. اپروچ کر دیا پھر کیا کرنا ہے, اب یہ ایک چیز ہے نا, پھر کیا کرنا ہے. اگر تو آپ اس کو شادی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے. بالکل ماں باپ جو کہیں وہ آپ کو ماننا چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو لڑکا یا لڑکی پسند آئی نا, وہ آپ کو پسند آئی جب آپ فرض کریں 20 سال کے تھے. اب 20 سال میں آپ نے فرض کریں خوبصورتی دیکھ لی یا کسی بھی چیز سے آپ امپریس ہو گئے. جب آپ نے 30 سال کا ہونا ہے تب آپ کو اپنے پارٹنر میں کوئی اور چیز چاہیے ہونی ہے. 40 سال میں آپ کو اپنے پارٹنر میں کوئی اور چیز چاہیے ہونی ہے. ٹھیک ہے, اب ماں باپ 30 سے بھی گزرے ہیں, 40 سے بھی گزرے ہیں. ہم 20 سال کی عمر میں شاید محبت سے یا جذبات سے یا لک سے امپریس ہو گیا, کسی بھی چیز سے امپریس ہو کے شادی تو کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب 30 میں ہونا ہے تو 30 میں لڑکی کو چاہیے
ایک ذمہ دار شخص جو اس کے بچوں کا اچھا باپ ہو, ان کو پرووائڈ کرنے والا ہو. لڑکے کو 30 میں وہ لڑکی چاہیے جو کہ اس کے گھر کا خیال رکھے, اس کا خیال کرنے والی ہو, اس کی فیملی کو لے کے چلنے والی ہو, بچوں کے اچھی طرح سے ٹیک کیئر کرنے والی ہو. 40 سال میں کچھ اور چاہیے. جب 20 سال میں پسند کیا تھا تب یہ چیزیں نہیں تھیں. اسی وجہ سے تو پھر بریک اپ ہوتے ہیں, ڈائیورس سے آج کل ریکارڈ پہ ہے, بلکہ ڈائیورس سے زیادہ خلا ہے. لڑکیاں خود جا کے خلا لے رہی ہیں. اور بھئی اگر خلا لینا تھا تو پہلے شادی کیوں کی تھی؟ پھر لو میرج میں زیادہ تر خلا لو میرج میں ہو رہے ہیں. پہلے جی لو ہو جاتا ہے, اس کے بعد جی پھر جو ڈیورس خلا پہ یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ پہلے خیال کریں. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو انہوں نے رضامندی ہے اس کو نوٹ نہیں دیکھا نا, اس کو بلائے طاق رکھا کہ ان کو کیا پتا ہو ہم بڑے کوئی لیلا مجنوں ٹائپ کوئی ہم عاشق ہیں. تو اس وجہ سے اس قدر مسئلے بگڑ رہے ہیں. ان کو ماں باپ کو سن لیا کریں, ان سے پوچھ لیا کریں, انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. آپ کی عقل کوئی عقل کل نہیں ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل دیکھا جا رہا ہے زیادہ سوشل میڈیا پر کہ لڑکے جو ہیں وہ بڑی عمر کی خواتین سرچ کر رہے ہوتے, تلاش کر رہے ہوتے, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, بڑے عمر کی خواتین کچھ لڑکوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کیونکہ کچھ لڑکوں کا خیال ہے کہ بڑی عمر اور بھرا جسم, ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی جو عورتیں اس وجہ سے لڑکوں کو پسند آتی ہیں, آسان ہوتی ہیں. لڑکیاں عام طور پہ ان کے 100 اور طرح کے مزاج ہوتے ہیں. یہ ذرا لو ہینگنگ فروٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ذرا آسان ہوتی ہیں, اور بلکہ اس کے لیے تو لڑکوں کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, اور وہ خود ہی ایفرٹ کر لیتی ہیں لڑکوں کے لیے. تو وہ اوبیسلی ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ایک بڑی آسانی سے کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے, جیسے کہ مفت میں اویلیبل ہے, جس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کرنی پڑ رہی, تو اس لیے پسند ہے. اور پھر اوبیسلی دوسرا ایک اور بھی وجہ ہے کہ کیوں پسند ہے, کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے, کوئی لو محبت اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اینیمل انسٹنکٹ اس کو کہہ لیں, جنسی خواہشات وغیرہ جو ہے وہ سیدھا ہے. اور پھر اس میں دوسری بات آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے یہ بھی ایک فینومینن دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کی عورت ہے اور اس وہ ایک لڑکے کے ساتھ ہے جو کہ لڑکا بالکل کوئی خاص نہیں ہے, نہ شکل و صورت ہے نہ ہی کچھ اور ہے کہ ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا مائنڈ کیمسٹری نہیں بنتی, کوئی اس کا ایک دوسرے کا رسم و رواج یا کوئی بھی چیز ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتے. وہ بھی پسند آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایموشنل جذباتی طور پہ اٹیچمنٹ ہونا ہی نہیں ہے, ان کو کوئی کمپیٹیبلٹی بنانی نہیں ہے, ان کی تو صرف ایک جنسی خواہشات ہیں جو کہ انہوں نے پوری کرنی ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے خود آگے بتاتے ہیں کہ کچھ آنٹیاں جو ہیں وہ ینگ لڑکوں کو پک کرتی ہیں اور ان کو پھر کچھ پیسے ویسے بھی دے دیتی ہیں اور ان سے اپنی جنسی خواہشات بھی پوری کر لیتی ہیں. دیکھیں, یہ ہمیں اس کو نا ہم اگر ایک دوسرے اینگل میں دیکھیں, پروسٹیٹیوشن, تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ تر جاتے تھے ایسے پروسٹیٹیوشن کرنے کے لیے, اور پروسٹیٹیوٹس کے پاس, عورتوں کے پاس. آج کل یہ ویسے ہم نے لیا ہے کہ آج کل عورتیں بھی ایسے کر رہی ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ لڑکوں کو پیسے دیتی ہیں, کیونکہ میل جو پروسٹیٹیوشن کا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح سے عام نہیں ہے, بہت کم ہے. تو اس وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں, کوئی مالشیے کو اٹھا لیا, کوئی مزدور کو اٹھا لیا, کوئی ابھی جو نیا لڑکا جوان ہوا ہے کسی آنٹی نے اس کو اٹھا لیا. تو کیونکہ اس طرح سے پروسٹیٹیوشن میل والا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو بالکل جی, کیوں پسند ہے لڑکوں کو آنٹیاں, کیوں پسند ہے آنٹیوں کو لڑکے, کیوں پسند ہے خواہشات, جسمانی خواہشات, کوئی جذباتی وہ بس کی نہیں, بس کم ٹو دی پوائنٹ, سیدھا مطلب. اچھا, آپ نے بات کی نوجوان لڑکا, اب ایک لڑکے کی عمر ہے 18 یا 20 سال اور وہیں پر وہ ایک خاتون ہے جو کہ 45 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے, تو لڑکے کو کوئی فزیکلی یا میڈیکلی اس کو ان فیوچر جا کے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور نہیں, عام طور پہ مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا, لیکن دیکھیں وہ لڑکا تو اس آنٹی کے لیے جیک پاٹ ہے نا, کہ اس عمر میں کسی کو ینگ لڑکا مل جائے. تو وہ تو ایسے تو میں سمجھتا ہوں کہ شکار کرتی ہیں نا آنٹیاں لڑکوں کا, بالکل ایک شکاری کی طرح, کہ ایسے کوئی 45 سال کی آنٹی ہے, اس کو ایک ینگ ابھی ٹین ایج سے تھوڑا لڑکا باہر آیا, اس کو وہ شکار کرتی ہیں. تو لڑکا بھی اوبیسلی اس کو کوئی اتنی اویلیبلٹی نہیں ہوتی, تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی ایفرٹ کرنے کی, ایک چیز ہے وہ خود بخود, جیسے نہیں وہ سیب آ کے گر گیا خود ہی, تو لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی گر گیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں ایز سچ اگر کسی کو کوئی بیماری نہ ہو, کوئی ایس ٹی ڈی وغیرہ نہ ہو, تو اس کے علاوہ کوئی ایسا میڈیکل ایشو نہیں ہوتا ان کو. بالکل. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ کافی چیزیں جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.
آ گئی ہوں گی کہ کیا کیا چیز جو ہیں ہمیں لے کر ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے اور کیا کیا چیز اور کیا کیا بات جو ہے ہمیں اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنی چاہیے. باقی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہم سے پوچھیے گا. ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف دیں گے, ان سے سوالات بھی پوچھیں گے. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.